अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान अपनी खातून अव्वल के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया उनका, और पाकिस्तान में 2 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुआहदों के ऊपर दस्तखत मुतवक्को हैं। इन मुआहदों में जो है वो पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, फौजी नूयत के ताल्लुकात और उसके अलावा कानूनी के ताल्लुकात, फिर तिजारत बढ़ाने के मामले में बात होगी, इसके अलावा मीडिया और कम्युनिकेशन के हवाले से भी बात होगी, फिर इसके अलावा सकाफती जो काफिले हैं उनके तबादले की भी बात होगी। इसके अलावा सदर तैयब एर्दोगान के पाक के दौरे की वजह से पाक तुर्किया ताल्लुकात है वो बेहतर होंगे। जो सबसे अहम बात तैयब एर्दोगान ने की है वो ये कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले और दहशतगर्दी के मसले में वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये दौरा जो है वो 2 दिन जारी रहेगा। जैसे मैंने बताया कि इस दौरान 24 मुआहदों के ऊपर दस्तखत जो है मुतवक्को हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह है वो 7% पिछले साल में बढ़ गई है, और पिछले साल एक साल में 1 करोड़ और 30 लाख मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से तफसीली बातचीत होगी। हाँ, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद, आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तजिया कार मकसूद अहमद शनावर साहब, और इमरान एजाज साहब माहिर माशियात हैं जो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे का आज पहला दिन था और 24 मुआहदों के ऊपर दस्तखत मुतवक्को हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फौजी नूयत के मुआहदे, कानूनी और इसके अलावा जो सकाफती जो विरसे हैं इनके तबादले के हवाले से बात की होगी। और ख़ास तौर पर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया जो है वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पे साथ खड़ा है। तो आप ब्रिगेडियर साहब कैसे देखते हैं तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान के पाकिस्तान के दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ वेरी वाइटल इशू जो इस वक्त तुर्की के सदर का पाकिस्तान का दौरा है। मैं समझता हूँ तुर्की और पाकिस्तान के जो बिरादराना ताल्लुकात, तारीख़ी ताल्लुकात हैं, और उसकी तफसील में जाना शायद मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को गैर ज़रूरी तौर पे उनका टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं तारीख़ी तौर पे, इस्लामी तौर पे। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त दौरा हो रहा है, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, तमाम अहलियान पाकिस्तान की तरफ से इसको बिल्कुल वेलकम करता हूँ खुले दिल के साथ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि जिन मकासद के लिए सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आ रहे हैं उन ताल्लुकात में बेपनाह इजाफा हो। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे अपने बरादर जो ताल्लुकात हैं वो हैं, और ख़ास करके आपने देखा होगा कि जब हमारे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने देखा है कि उस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन डेवलप हुई थी पाकिस्तान में इमरान खान, तैयब एर्दोगान और उधर से मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर के दरमियान। एनीवे, ये जो दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये बड़ी बेरहम है, वो इक्वेशन न चल सकी, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी स्पिरिट आज भी जिंदा है। बिल्कुल ठीक। और मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो इस वक्त बदलती हुई दुनिया है और एक टर्बुलेंट दुनिया है पॉलिटिकल, इस रीजन के अंदर भी और इस पूरे ग्लोब के ऊपर भी, मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुर्की का जो दौरा पाकिस्तान है ये तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को एक नई नहज पे लेके जाएगा। इसमें जो आपने कहा है दिफाई ताल्लुकात हमारे उनके साथ पहले भी रहे हैं, इंशाअल्लाह इनके साथ और इनमें बढ़ोतरी आएगी। और ये बढ़ोतरी जो है इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के और तुर्की के सिर्फ मफादात के लिए नहीं होगी, इंशाअल्लाह ये आलम इस्लाम के लिए, इस रीजन के लिए और ग्लोब के एट लार्ज पीस के लिए इंशाअल्लाह काम करेगी। तो मैं इसको सही बात है, मेरी ये ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बने। बड़ी अहम बात जो तैयब एर्दोगान ने की है, मैं उसकी तरफ थोड़ी सी उनका मैं स्पेशली समझता हूँ कि उनका मैं शुक्रिया भी अदा पाकिस्तानी कौम की तरफ से करना चाहूँगा।
اس ماحول کے اندر انہوں نے کشمیر کے اوپر پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ اور کیا، دہشت گردی کے اوپر انہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کا انہوں نے پہلے بھی ہمیشہ وہ اعلان کرتے رہے ہیں، اس کا اعادہ بھی کرتے رہے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، اور آج دورہ جب شروع ہوا تو انہوں نے پھر اس کا اعادہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ بات پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے حوصلے کا باعث ہوگی، اور جتنی بھی جمہوریت پسند اور آزاد پسند جو قومیں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے یہ تقویت کا باعث ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عمران اجاز صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ترکیہ کے صدر طیب اردگان کا دورہ پاکستان جو آج شروع ہوا ہے، 2 روزہ دورہ ہے، اس میں تقریباً 24 معاہدوں کی توقع کی جا رہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیں پاکستان میں ترکی کے صدر بھی آتے ہیں، آذربائیجان کے صدر بھی آتے ہیں، بیلاروس کے صدر بھی آتے ہیں، سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان سب ڈیلیگیشن کے پاکستان میں آنے کے بعد پاکستان کی معاشی حالات کے اوپر، پاکستان کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر، سٹیج کے اوپر کیا کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑا؟ آپ بالکل اگر اس کو پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی وجوہات ہے کہ آپ جتنے مرضی انٹرنیشنل وزٹ پلان کر لیں، جتنے مرضی ملک کے دوسرے ممالک کے لوگ آپ ملک میں آ جائیں، لیکن جب تک آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی ملک آپ کے ملک میں نہ تو انویسٹمنٹ کرے گا اور نہ ہی وہ آپ کو اس طرح کے گلوبل چیلنجز جس طرح آج پوری دنیا میں فیس ہے اس میں کسی جگہ کے اوپر آپ کو کوئی پارٹیسپیشن کا موقع دے گا۔ میری نظر میں اس وقت جو موجودہ حالات ہے اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے، جس کی وجہ سے پاکستان کے باہر رہنے والے جتنے بھی ممالک ہیں خطے میں ہمارا ایک مقام جو ہے وہ واپس لوٹ کے آئے۔ دیکھیں کوئی بھی ملک آپ کے ملک میں تب تک انویسٹمنٹ نہیں کرتا جب تک اس کو آپ کے ملک میں فری سازگار ماحول نہیں ملتا۔ ہم سے تو سر اب جو چائنا کے لوگ ہیں وہ پریشان ہوئے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ کراچی میں بہت ساری جو تاجر ہیں انہوں نے ایک بڑا پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے اپنی کمپلین جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جا کے رجسٹر بھی کروا دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں کچھ وقت کے لیے سب لوگ اپنے جو پرسنل ایشو یا جس طرح بھی ہیں اس کو سب کو چھوڑ کے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کوئی کسی نیگوسیشن کے اوپر آئیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگوں نے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرنا ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ ہم لوگوں نے اس وقت ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اگر ملک نہیں ہوگا تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے، اور اگر ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے تو الٹیمیٹلی ہماری پولیٹیشین سسٹم جو ہے جو پولیٹیکل کیریئر جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے عمران اجاز صاحب، پروگرام آگے چل کے ہم سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو مقصود احمد شناور صاحب، آپ یہ جو دورہ ہے طیب اردگان کا، اس حوالے سے کیا اپنا موقف رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سعد بھائی، آپ نے مدعو کیا۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے۔ اس طرح کے ابھی دوستوں نے بات کی ہے کہ اگر ترکیہ تو پہلے بھی ہمارا مطلب ایک برادر ملک ہے، ہمیں ہر موقع پہ اس نے سپورٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہمیشہ۔ تو اب بھی جو کرائسس ہے پاکستان کے اندر اس کو ریلیز کرنے میں، لوگوں کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے، اگر جس طرح کچھ معاہدے جو وہ سائن ہو رہے ہیں اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے، پاکستان میں پاورٹی لیول جو ہے اس کے لیے، بے روزگاری کے لیے، اور اس طرح پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک نیک شروع۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جیسے عمران اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاہدے تو تبھی کامیاب ہوں گے جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام کے بعد ہی معاشی استحکام ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت سیاسی استحکام حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ الوی بھائی بات بالکل ہی درست انہوں نے کہی ہے اور بہت اچھی پوائنٹیشن ہے، اور میں صحیح بات ہے، جب آپ نے پہلا لیڈنگ کویسچن کیا تو میں اس کو انٹرنلی اس کو پالیٹکس کے ساتھ جان بوجھ کے میں نے مکس اپ نہیں کیا۔ میں پیورلی چاہتا تھا کہ جو طیب صاحب کا، اردگان صاحب کا جو دورہ ہے میں صرف اس تک بات محدود رکھوں۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت انسٹیبلٹی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس کا اثر صرف طیب اردگان صاحب کے دورے پہ نہیں ہے۔ جتنے ہمارے تعلقات باقی ہمسایہ ممالک، چاہے وہ اس ریجن کے ہیں یا وہ تھوڑے دور ریجن کے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہے،
اس کے اثرات اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ نیگیٹیوٹیز نہیں ہے تو میرا خیال ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. صحیح. چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو با اختیار اس پاکستان میں کیوں نہ سمجھے. صحیح. اس کا اختیار شاید پاکستان کے عوام کو سبڈیو کرنے میں تو اس کے اختیارات ہوں گے, لیکن دنیا آپ کے اختیارات کو نہیں دیکھتی, وہ آپ کے چال چلن کو, آپ کے ملک کے حالات کو دیکھتی ہے. صحیح. اگر ہم نے ان سے بینیفٹ لینا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہمیں اپنے ملکی حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور ملکی حالات ٹھیک کرنے میں چونکہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور ہماری آج بھی ایک بات ہوئی ہے, دیکھیں ہم مانگ کیا رہے ہیں پاکستان کے اندر. یا تو یہ کہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ کوئی فلاں کو اندر بند کر دو یا یہ کر دو. ہم تو صرف ایک چھوٹی سی سمپل بات یہ کر رہے ہیں کہ یار لوگوں نے 8 فروری کو اپنے دل کی آواز مہر کی شکل میں ایک جماعت کو دی. مہربانی کر کے آپ وہ مینڈیٹ جو عوام کا ہے اس مینڈیٹ کو جس جگہ کے لیے دیا گیا وہاں پہنچا دیں. اور اس ملک کے اندر وہاں پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو آئین اور قانون ہے وہ حکمرانی قائم کر دیں. یہ قانون اور حکمرانی یا مینڈیٹ کی واپسی اصل حقداروں کو, یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے تو نہیں ہے. یہ تو ہم تو بات یہ کر رہے ہیں فار آل دی پارٹیز اکراس دی پاکستان, جتنے بھی سیگمنٹ ہیں. اب اس کو نہ کرنے میں علوی بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس صرف ایک چیز کو روکنے کے لیے اس ملک کا سیاسی, اس ملک کا معاشرتی, اس ملک کا جو ڈھانچہ ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. ہمارے اداروں کی ساکھ ختم ہو چکی ہے, لیکن ہم اس ایک چیز کے اوپر واپس نہیں آ رہے. تو میں بات سے بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں یہ توقع صرف رکھ لینا کہ باہر والے آئیں گے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے, نہیں سر. ہمارا اس میں بہت بڑا اپنا اہم رول ہے جو ہمیں ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا عمران اجاز صاحب, پچھلے تقریباً ایک سال ہو گیا موجودہ حکومت کو, تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ملک کی جو معیشت ہے اس کو بہت بہتر کیا ہے. ایسا ایف سی کے کردار کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا زر مبادلہ بہتر ہوا ہے, ترسیلات زر بہتر ہوئی ہیں, ہم نے ڈالر کو استحکام دیا ہے, اس کے علاوہ ہم نے اوورآل جو ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز ان کو بہتر کی ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے دوران موجودہ حکومت نے معیشت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اس سے کوئی بہتری پیدا ہوگی؟ دیکھیں جی, آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے, لیکن سب سے پہلی وہی چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے ملک میں زر مبادلہ میں کیا کوئی اضافہ ہوا ہے, یا پھر یہ بالکل ایک جس طرح پولیٹیکل سسٹم میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک فریم ورک تیار کرتی ہیں اور اس فریم ورک میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف پیپر کے اوپر موجود ہوتی ہیں, جب فزیکلی آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی. بدقسمتی سے پاکستان کی بھی یہی سچویشن ہے. یہ ایک سال سے نہیں, جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت ساری جگہ کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں جی اکانومی بہتر ہو گئی ہے. جب فزیکلی آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں وہ ڈیٹا شیئر کرتا ہے آپ کو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن وہیں کی وہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں اکانومی تب بہتر ہوگی نا جب کسی دوسرے ملک سے آپ کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا. یہاں پہ تو اب اس وقت یہ عالم ہے کہ جی ایس پی پلس جو آپ کا دوبارہ رینیو ہونا ہے یورپ سے, وہ بھی فی الحال آپ کا خطرے میں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یورپ میں ویسے ہی بہت سارے چیلنجز ہیں. تو جو یوکرین اور روس کی جو وار ہے اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو یورپ کی جو اپنی اکانومی ہے وہ اس وقت تقریباً کوئی 60% بیٹھ چکی ہوئی ہے. تو مجھے تو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ ہمارا جی ایس پی کا جو کوٹا ہے یہ کچھ انڈیا کو مل جائے اور کچھ بنگلہ دیش کو مل جائے اور پاکستان جی ایس پی پلس سے بھی محروم ہو جائے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آج تو ہم فوراً دوسرے ممالک کی نظروں میں تو ہمارا جو نوجوان طبقہ جو ہے وہی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یا تو وہ کوئی لیگل طریقے سے ہو رہا تھا یا ان لیگل طریقے سے ہو رہا ہے. جس بندے کو آپ یقین کریں ہمارے ملک کا پینٹ, جس کو پینٹ کہتے ہیں ہم لوگ, یعنی کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ہمارا, وہ آج دبئی, سعودی عرب, خلیج جیسے ممالک میں ایک ویزے کے لیے جگہ جگہ مارا پھر رہا ہے. اور جو اس کی فیلڈ ہے اس سے ہٹ کے اگر اس کو کسی ریسٹورینٹ میں بھی جاب مل رہی ہے تو وہ یہاں سے بالکل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی, وہ بالکل تیار ہونے کے لیے بیٹھا. دیکھیں ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے یہی ہمارے ملک کا ایک ایسٹ ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نوجوانوں میں احساس محرومیت کیسے آ گئی کہ آج وہ اگر دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی میں 50 سے 60 بندے مر رہے ہوتے ہیں تو اس سے 2 دن پہلے ایک اور کشتی وہی جگہ سے بالکل آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ہمارے نوجوان جو ہے وہ یہاں سے مایوس ہو چکے ہیں, یہاں پہ چونکہ مواقع نہیں ہے. تو مقصود احمد شناور صاحب, یہ پاکستان میں کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہر نوجوان جو ہے وہ باہر بھاگنے کو تیار ہے,
یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہے, یہاں مایوسی کیوں ہے؟ 16 سال کی تعلیم کے بعد بھی اگر بچے کو کوئی وہ روزگار نہیں ملتا, یہاں پہ مواقع کم ہے, کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ باہر جانے کو تیار بیٹھا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی ایک مسئلہ ہو تو پھر تو کوئی بات کی جا سکتی ہے. یہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ مطلب کہ وہ ہمیں سپورٹ ہی نہیں کر رہا. یہ جتنا ہمارا مطلب جو اس وقت جو ہمارا نصاب ہے یہ ہمارے مطلب جدید دور جا رہا ہے جہاں پہ نوجوانوں نے اپنی مطلب صلاحیتوں کو آزمانا ہے, وہاں پہ تو یہ سوٹ ہی نہیں کر رہا. تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ سمپل ایم اے بی اے اور اس طرح کی ایجوکیشن جو ہے یہ لوگ اپنی جو اپنی ایک نوجوان کی جو مطلب زندگی ہوتی ہے, جو اس گولڈن پیریڈ ہوتا ہے, وہ بندہ ان ڈگریوں کے حصول میں لگا دیتا ہے. تو جب وہ یہ بی اے ایم اے کر کے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو پھر سوچتا ہے یار میں نے کام کیا کرنا ہے. صحیح. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر. ایجوکیشن کے نظام کو جو ہے یکسر چینج کرنا ہوگا. یہاں پہ ٹیکنیکل اور جو بزنس ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو ایجوکیشن میں ایڈ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ایم اے بی اے لوگ پیدا کر کے ہم کیا کریں گے. یہ تو ہمیں یہ ڈگریاں تو ہمیں کچھ نہیں دے رہی. جی بالکل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں چونکہ مارکیٹ نیڈ کے مطابق کورسز نہیں کروائے جاتے, اور یہ 16 سال کی تعلیم میں ہم نے اپنی قوم کو پھنسا دیا ہے. جو ٹارگیٹڈ جو سکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم 16 سال کی تعلیم کے پیچھے مارے پھرتے ہیں, والدین بھی اپنا سرمایہ بچے کے اوپر لگا دیتے ہیں اور بچہ بھی اپنا قیمتی ترین وقت اس کے اوپر لگا لیتا ہے, لیکن جب وہ اپنی 16 سال کی تعلیم پوری کر کے آتا ہے تو مارکیٹ کے مطابق اس کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتا. اس سکل ڈیولپمنٹ کی طرف حکومتیں کیوں نہیں آتی؟ علوی صاحب, آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اور یقیناً آپ واقف ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ ادب ہوتا ہے برائے ادب, جی, اور کچھ ادب ہوتا ہے جو برائے اصلاح ہوتا ہے. جی, میرا خیال ہے ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد تعلیم برائے تعلیم ہے. صحیح. یہ بالکل فوکس اورینٹڈ ہے ہی نہیں. صحیح بات. اور دوسرا ہم نے میں اس کو جب تھوڑے سے بڑے تناظر میں دیکھوں, جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یا اس سے پہلے جب کالونائزیشن کا دور تھا 16-17 سینچری میں, تو آپ جب تھوڑی سی ہسٹوریکل پڑھیں تو یہ جو آسٹریلیا ہے, افریقن کنٹریز ہیں, ایشین کنٹریز ہیں, دے ور دی گرین فاڈر لینڈ تھے فار دی جو کالونائزنگ پاورز تھے, چاہے وہ انگلش تھے, ڈچ تھے, فرینچ تھے, اسپینش تھے یا کوئی اور تھا. آج مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہی دور ایک ڈیفرنٹ شکل میں واپس آ رہا ہے. صحیح. ہمارے جیسے ملک کا جو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ صرف تعلیم یہاں پہ حاصل کرتا ہے, چاہے جس قسم کی حاصل کرتا ہے, لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے کام ہمارے ہاں آ کے کرنا ہے, اور وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. صحیح بات. اس سے زیادہ تکلیف دے یا دکھ کی بات میں کیا کر سکوں. میں 2-3 اور چیزوں کی طرف آپ کی توجہ اور اپنے تمام سامعین کی بھی کرانا چاہوں گا. دیکھیں, کبھی کبھی انسان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا, ہم کہاں جا رہے ہیں. صحیح. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب آئی ایم ایف نے کہا کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, ٹینیور ہونا چاہیے. جی بالکل. مجھے فلور آف دی ہاؤس پہ یاد ہے جو آج پوری پی ڈی ایم میں یک زبان ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے گورنر جو اسٹیٹ بینک کا اس کو امپلائی کر کے جو ہماری جو معیشت کی جو ہماری اس جو ہے انڈیپینڈنس ہے یا جو اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس ہے وہ گروی رکھ دی ہے. جی بالکل. اور شاید میں بھی اس وقت جو کنڈیشنالٹیز اٹیچ کی گئی تھی میں اس وقت سمجھتا تھا, میں پی ٹی آئی کا ہونے کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید کچھ ہم غلط کر رہے ہیں. صحیح. لیکن الحمدللہ بعد میں پروو ہوا کہ وہ غلط نہیں ہوا تھا, اس سے اچھے انہوں نے ایک اچھا ریگولیٹری فریم ورک دیا. جی ٹھیک ہے. آج آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف والے آتے ہیں, جی جی, مجھے صرف یہ بتا دیں کون سا محکمہ ہے, کون سا ادارہ ہے جہاں پہ ان کی انٹرفیرنس نہیں رہ گئی. وزارت خزانہ چھوڑ دیں, اعلان وہ اس وقت وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو ہم بھول چکے ہوئے ہیں. جی بالکل. معاملات اس سے آگے چلے گئے, معاملات اتنے گھمبیر ہو چکے ہوئے ہیں کہ مجھے صرف یہ بتائیں, وہ یہ کانسیپٹ ہوتا تھا یہ ہماری سیکیورٹی ریڈ لائن ہے, یہ سیکیورٹی کا ہے, یہ سیکیورٹی رسک ہے. کون سا سیکیورٹی رسک؟ آپ نے اس وقت وزارت خزانہ کو چھوڑ دیں, باقی محکموں کو چھوڑ دیں. جب انہوں نے ملاقات آپ کے ایک انسٹیٹیوشن جو سیکرڈ انسٹیٹیوشن تھا, جس میں آپ پرائم منسٹر ملتے ہوئے جو ہے وہ سوچتا تھا کہ میں نے اٹارنی جنرل کے تھرو ملنا ہے, آپ ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اینڈ یو آر گیونگ دی ایکسپلینیشن. اور ہم ایز اے پاکستانی مجھے یہ بتائیں, میں اس پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان میں
میں تو چلو بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ بھی کسی عمر پہ جا رہے ہیں، جو ایک نیا لڑکا پڑھ رہا ہے، جو ایک 25-26 سال جو دنیا کو جان رہا ہے، جو پرائیڈ لیتا ہے اس پاکستان میں، مجھے بتائیں اس ساری صورتحال دیکھنے کے بعد اس کی پرائیڈ، اس کا ٹرسٹ اس پاکستان میں کتنا رہ گیا؟ اپنے دل پہ ایمان پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، اب مجھے بتائیں اس کے بعد ہم تو بیرونی قرضوں پہ جی رہے ہیں، آئی ایم ایف کے ہم اس پہ پروگرامز کے اوپر جی رہے ہیں ہم۔ یہ ہے وہ صورتحال علوی بھائی، یہ ہے وہ صورتحال جس نے ہمیں قسم پرسی کی، ذہنی قسم پرسی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ریسورسز اوور نائٹ ختم ہو گیا، الحمدللہ ریسورسز موجود ہیں، مین پاور موجود ہے، بس ہمارے یہاں سوچ اور مینجمنٹ کا لیڈرشپ مسئلہ ہے، پھر ہمارا نیتوں کا بھی مسئلہ ہے، جو آتا ہے وہ شارٹ ٹرم پلاننگ کرتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے۔ عمران اجاز صاحب، یہاں پہ بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے شکنجے کی۔ آئی ایم ایف کا جو شکنجہ ہے، اس نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ کسا ہوا ہے اور دن بدن کستا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حکومت نے کوشش کی کہ بجلی کے نرخوں میں کمی ہو، لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ نہیں، ہم وہ جو بجلی کی درج کے اوپر سیل ٹیکس کو اس کو کم نہیں کریں گے۔ اس حد تک آئی ایم ایف ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے۔ تو کس طریقے سے پاکستان جو ہے اس آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آئی ایم شکنجا ہے نا، اس کے اوپر تقریباً پچھلے 2-2.5 سال سے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی اور کافی سارے پروگراموں میں اس چیز کو میں نے ڈسکس بھی کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف سے جو ہم لون لیتے ہیں اس کو واپسی کے لیے ہمارے پاس کیا شرائط ہوتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بڑے سمپل اور سادہ لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے جب اپنا بیل آؤٹ پیکج اپروو کروایا تو اس میں ان کی 3 شرائط تھی۔ پہلی شرائط یہ تھی کہ آپ پاکستان کا انرجی سیکٹر جو ہے وہ پورا گروی رکھتے ہیں۔ سیدھے سے لفظوں میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کا انرجی سیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس گروی میں رکھتے ہیں، اس کے اوپر کیا ریٹنگ کرنی ہے، کس طرح ہم لوگوں نے چارج کرنا ہے، اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں، آئی ایم ایف کے پاس ریکوری کے لیے پاکستان میں کوئی بھی ریسورسز موجود نہیں ہے، وہ صرف آپ کا ایک انرجی سیکٹر ہے جو کہ آپ کے یوٹیلٹیز بل میں آپ کو پتا لوگوں نے دینا ہے۔ پاکستان میں لوگ اتنا زیادہ ٹیکس پیئر بھی نہیں ہے۔ یہ وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا معاملہ ہے نا، وہ یوٹیلٹیز کے لیے گورنمنٹ اکٹھا کر سکتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے پیسے اکٹھے کرنے کا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل گورنمنٹ کا کوئی سورس نہیں ہے۔ اب تیسری جو شرط آئی ایم ایف کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ جتنی بھی پاکستان کی اشرافیہ یا بیوروکریسی ہے اس کو آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے، میرے سے زیادہ آپ کو آئیڈیا ہے بڑی اچھی طرح کہ جتنی بھی یہ اشرافیہ جس کو ہم بولتے ہیں، ان میں سے کافی سارے جو لوگ ہیں ان کے ایسٹ جو ہیں وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، اسی لیے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مزید ٹائم ہم نہیں دیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ایسٹ کو ڈکلیئر کرو، ان کے ایسٹ ڈکلیئر کریں۔ اب جب آپ آئی ایم ایف، اب اس دفعہ اب آئی ایم ایف نے سب ٹاپ کے اوپر جو اس کی شرائط ہے، اس کی ٹاپ کی شرائط میں یہی چیز ہے کہ بھائی اب آپ کا اگلا جو پیکج اگر ہم نے اس کو نظر ثانی کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ اشرافیہ کے اوپر کوڈ ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم پاکستان کو انرجی سیکٹر میں ریلیکسیشن دے سکتے ہیں، ادروائز ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو دیکھیں، آئی ایم ایف کی جو تلوار ہے نا، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بھی اور پاکستانی عوام کے اوپر ہے جی، جو کہ گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، عوام سے ٹیکس اکٹھے کر کے پھر آئی ایم ایف کو واپس کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو الٹیمیٹلی جب عوام کو ٹیکس لگیں گے تو وہ سڑکوں پہ باہر نکلے گی، اور جب سڑکوں پہ باہر نکلے گی تو الٹیمیٹلی حکومت کے لیے پرابلم ہوگی۔ تو جو موجودہ جو حکومت ہے، اس کو اب آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے نہ تو چائنا سپورٹ کرے گا اور نہ اس دفعہ اس کو کوئی گلف یا فورن کنٹری جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہم ایک فون کال کے اوپر، ایک وزٹ کے اوپر کسی کو جا کے منا لیتے تھے نا، اب ان لوگوں کے پاس اپنے بہت سارے۔ ٹھیک ہے عمران اجاز صاحب، اسی حوالے سے پروگرام میں ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ بریک کا ایک وقت ہوا، آتے ہیں وہ چھوٹے سے وقفے کے بعد۔